So, what are the core principles that guide international humanitarian? यस तो सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल तो ह्यूमैनिटी है। जंग जब भी होती है तो नुकसान किसका होता है? इंसान। वो इस स्टेट का फ्लैग उसके शोल्डर पर है या उस स्टेट का फ्लैग है, बट बीइंग अ ह्यूमन जो है वो ह्यूमन। So, how does international humanitarian law balances the need for the military necessity with the protection of civilians? यस इन दोनों में बैलेंस है, यानी कि मिलिट्री नेसेसिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल व्हिच गिव्स इन फैक्ट अथॉरिटी टू यूज मीन्स एंड मेथड्स टू अटैक, राइट? बट these means and methods are not unlimited. They are to be well connected with the military necessity. When they are beyond that military necessity, it means that they are not proportional. So, to what extent and on what level it may be said that international relations may function according to the framework of international law? Yes, it is yes and no, not absolutely yes and not absolutely no. Today we have with us a distinguished guest, Sir Abdur Rauf Khatana. He brings a wealth of knowledge and experience to our podcast. He is an assistant professor, a PhD scholar in law, and holds an LLM in human rights, conflict, and justice. With a specialization in international human rights law and a keen interest in jurisprudence and legal theories as well as Islamic law, Sir is well versed in the intricacies of the legal landscape. Assalamu alaikum, sir. Sir, thank you very much for giving us your time. Sir, to kick things off, हम start करते हैं कि what international law is. Well, thank you. This is a very simple question as well as a very complex, because we start with what law is and then what international law is. So, if it is very one of the very famous statement of one of the legal jurists, well known and well read and well taught all around the world, H.L.A. Hart. He says that if you gather all the books written uh, on the introduction of different subjects, like if you gather all the books, what is physics, what is chemistry, what is biology, so you will find the volume and quantity of the books written on the question what is law would be much greater in number as compared to all others. So it shows that it is one of the very very complex questions. So taking leaving apart its complexity, and simply law is you can say a set of rules, set of do's and don'ts which regulates human behavior in a particular society, in a group of people, in a community, what you may do and what you shall not do. So, and how it shall be defined that what you are going to do, what you shall do, and what you shall not do, what is right and what is wrong, who and how it shall be defined, and how it shall be implemented. This is all about law. Now we move towards international law. So, law generally, in its domestic sense, in municipal sense, it is the system of rules or regulations for the people living in a one particular state. So in state, I think it is quite clear that we have one body which has the authority to define law, to legislate, and there is an authority to decide in accordance with that, like judiciary, and there is one organ of the state which has the power or force of enforcement, that whatever is in accordance with law, it has to be enforced. So it becomes very simple in the context of domestic law that the state has the power to implement the decision of the judge or the judiciary, which is in accordance with the laws which are legislated by the parliament. But when it comes to international law, it becomes a little bit more complex. So international law, as it is clear enough from the words that it is among the nations, international law. And the finest, one of the finest and the simplest definition attributed to Abu Grotius is that it is the law which governs relations among the nations. So it is law between the states. It is law between the nation states. So now state is in fact a complex idea. It's an abstract idea. It is something which is not physically existent, but it is believed. So state which has sovereignty and it has authority and control on all of its citizens, subjects. Now it becomes itself as a subject. So state has its subjects, all the citizens, but in international law, this state itself becomes a subject. That it is subject to another body of rules, to another principle of rules. So that is international law. So this is the point from where the complexity of the international law starts with. That state at one time is a sovereign, has authority and control,
and beyond limits on its citizens and subjects, now it becomes subject of certain principles, rules, or treaties or regulations. That is international law. So the state, when becomes subject, it becomes little bit difficult to assume, to understand, to in fact digest that the state, being a sovereign, how it can become subject. So in naturally, it is not a subject. It is a sovereign, but by its own consent, when you become a part of international law, you ratify a treaty, you sign a treaty, an international agreement. So while the state becomes a party to international treaty, so consensually, by its own sweet will, it becomes subject. So no one apart or no one external from the state has that much power to subjugate it. So state itself becomes the subject. So it subjugates itself to certain principles. So simply you can say that it surrenders its sovereignty to a bit to the certain principles or obligations which are spelled out in a particular treaty. So this is how international law comes into being, and state becomes party to it, and it is then the state is bound by it. So once the state signs a treaty, ratifies a treaty, so the obligations defined in that treaty are binding on that state. So this is how simply I would say the international law interacts with the states. So I hope I was Yes, simply. sir. Very well defined. Thank माशाल्लाह you. सर माशाल्लाह you have specialized in international law. तो आपकी थोड़ा सा हम जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि what led you to choose international law as your field. Thank you. Personally, I when I started off my law school in my bachelor's in LLB, so I got admission being ambitious to become a criminal defense lawyer. But it was my professors, and I would particularly mention Professor Dr. Muhammad Munir. So when we were taught by him, he taught us initially jurisprudence and then international law. So it was his basically inspiration, and I was so much influenced, and I would say impressed that I decided to become a professor. And then I was certainly much interested into philosophy of law. Apart besides my LLB, I started doing my masters in philosophy as well from the University of Peshawar as a distant student. And during my LLB, I completed my Masters of Arts in Philosophy as well. So it was just because of the interest in legal philosophy. So I did philosophy, and besides that, I was interested in international law and international human rights law and international humanitarian law. And when I went abroad for my master's LLM at the School of Oriental and African Studies, University of London. So there I choose the subjects, the international law and international human rights law and international humanitarian law. So this was precisely because of my I would say interest in legal philosophy, and then from jurisprudence to international law, because all other subjects of law like torts and civil procedure and criminal procedure and family. So international law became fascinating for me because it interacts among the nations, among the states, and in particular context, when the states are moving ahead, you are having multiple challenges. So as being a Pakistani, when we think that Pakistan came into being in that particular point of time, and then in history. So previously there was certain greater empires like Mughal Empire, the Ottoman Empire, and then we were colonized, and then we were decolonized, and after getting independence, then we are moving further. So this was in my mind that how uh, the I would say the uh, eminence and that fame and that strength which the Muslim states had earlier in past, how they can get it back. So for that, this was one of the reasons that I started taking interest in international So, law. sir, was this journey easy? I think your interest leads you for things which are difficult or easy, but when you are interested in something, your interest makes that easy. So if you are interested and it's your personal commitment, so I think nothing will be difficult for you. So this was particularly my interest, and then I compromised all other things in front of my interest, and because I selected to study law
by my will, against the will of my parents. And then when I was further focused on international law, so again it was my interest, and I would say it was not difficult for me, and still it is not difficult for me because I have a lot of I would say romance with international law. So because of this, nothing is difficult for me. So sir, coming towards the topic, हाँ? So हम अभी डिस्कस करना चाहेंगे the parts of international law ना. Mhm. तो अगर आप बेसिक से बताना चाहें. वेल बहुत सी चीज़ें हैं इंटरनेशनल लॉ में। मसलन एक इसका है कॉन्सेप्ट कि इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री है कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है, और फिर इंटरनेशनल लॉ ऑपरेट कैसे करता है, और फिर उसका एक और एरिया है जिसमें मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, वो है वर्ल्ड ऑर्डर। इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ या होता है, और फिर उसके अंदर जो इस वक्त जो सेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे एप्लीकेबल है, और फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल लॉ के वो क्या हैं, और वो ये कैसे डिलीवर करता है। और फिर इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे आपको इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आती है। तो ये भी एक पर्टिकुलर एरिया है इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट का, कि इसकी इन्फोर्समेंट में जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, और मतलब थ्योरेटिकल एक साइड आप कह सकती हैं, और एक इसकी प्रैक्टिकल साइड कह सकते हैं। थ्योरी पे भी हम बात कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल लॉ है भी कि नहीं। तो ऐसे भी जो है ना, ये दो पोजीशंस लीगल फिलोसफर्स के यहाँ पाई जाती हैं। और फिर जो है इंटरनेशनल लॉ की जो इन्फोर्समेंट है वो क्या है। बाकी इसमें अगर आप देखें तो अब ह्यूमन राइट्स का एक एरिया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, फिर लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, इसी तरीके से आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की फील्ड है। तो ये आगे फील्ड्स तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलप हो रही है। So, to what extent and on what level it may be said that international relations may function according to the framework of international laws? Yes, it is yes and no, not absolutely yes and not absolutely no. Because in general, if before this, if I could little bit uh, uncover the international order, the existing international order. So in that international order, international world order, the international relations certainly are being developed. So in that world order, there are certain boundaries and limitations. So in between those limits and boundaries, we will see the plus and minus and cross and bounds of the international relations. So the existing international order, mainly you can derive it from the UN Charter. So since 1945, when this United Nations Charter was signed among the states, so initially there were very few states, but later on, with the passage of time, majority of the world states they have joined it. So now more than 194 states are the members of the UN Charter. So if you would say that more than 97% states are part of this framework, so it means that this is the existing international order. So in this international order, there are broader boundaries defined. For example, use of force is one of the area, whether the state can attack on the other state or not. Similarly, there are certain other boundaries, and then when there are sort of conflicts between the states, so whether there is any institute or there is any organ of the UN, United Nations organization, which interacts with that conflict and tries to manage that and govern that. So these are those things which are certainly affecting the existing international relations. So the states are having relations with each other, but within the broader framework of the existing international order. So if you ask more questions, then I will explain more this international order. So, how to stay updated with the development and changes in international law? Yes, it's not very difficult thing to be updated with the development of international law because, for example, there are so many treaties which are coming through the United Nations framework. For example, the resolutions are adopted in the General Assembly, and then after being adopted, then General Assembly uh, lays down certain procedures for making them into binding treaties. Then they are defined into conventions, and then they are sent to the states for the ratification and signature. So UN, if you are linked with UN, so now UN has its own website, it has its TV and media and
so many things. Though I think the dissemination of international law is not a big question right now. Everyone knows what is going on, what is on the field, and whether your state is being party to that particular treaty or not. And if your state is party, then whether those obligations are binding on you or not. And if you are having conflict with some other state with regards to those treaties, then what are the forums, whether ICJ or the other forums where you can go and you can settle down that dispute. So it's not, I think, very difficult in the current time when the social media and everything is on your, I think, touch screen. Exactly. You can find out of information. Sir, coming towards international humanitarian law, Mhm. इसको थोड़ा सा आप अगर डिफाइन करें और इसके बाद इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में. Well, so this is one of the, I would say, crucial branch of international law, and one of the area through which the need for the very existing of international law was felt कि इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए. ये बेसिकली जो है ना वो बेसिक में मेरा ख्याल है कि ये लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टेट्स के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट में फिर जो एट्रॉसिटीज़ के दौरान जो ऐसे वायलेशंस हो जाती हैं, यानी कि वो जो मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर है ना, वो जब ऐसे यूज़ किए जाएँ जिनसे जो है वो एट्रॉसिटीज़ की वजह से जब ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है, तो फिर जो है ये सोचा जाता है कि इसको किसी तरीके से कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए और जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको किसी तरीके से रोका जाए. तो इस हवाले से फिर डूज़ एंड डोंट्स को डिफ़ाइन करने की जब ज़ाहिर है बहुत पहले से जो है वो ज़रूरत महसूस हुई है, और एंशिएंटली भी जो है इस हवाले से कस्टम्स की सूरत में जो है ना वो ये चीज़ें मौजूद थी कि जैसे आपने वॉर करनी है तो एप्रोप्रिएट ये है कि आप डिक्लेयर करके करें, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बगैर भी लोग जंग में जाएंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट सारी बात है कि रीजनेबल यही होगा कि आप जंग डिक्लेयर करके जाएं. और फिर आप जंग करने गए हैं तो अप्रोप्रिएट ये होगा कि आप जो है वो सिविलियंस को ना मारें, बच्चों को ना मारें, औरतों को ना मारें, जो बूढ़े हैं उनको ना मारें. क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि उनको मारने से आपको फ़ायदा कोई नहीं है. जो आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी जो एनिमी की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है, वो आर्मी है, तो मिलिट्री है, तो उसके ऊपर आप अटैक करें तो वो जस्टिफाइड है. फिर वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. ये वो वल्नरेबल कम्युनिटीज है जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं. तो ये तो रीजनेबल जो चीज़ें ना, जो मैं और आप एक आम रीजन से समझ सकते हैं, तो ये तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो एंशियंट टाइम से भी जो है ना ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट और इन अप्रोप्रिएट की सूरत में ये मौजूद थी. लेकिन प्रॉपर इसका जो आगाज़ हुआ है, जो आपका क्वेश्चन था कि IHL जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये जो आप इसकी जो कंपाइल्ड हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखते हैं तो ये एक स्टोरी ऑफ साल्फरिनो सुनाई जाती है, बल्कि स्टोरी तो नहीं, ये हकीकत है कि साल्फरिनो, बैटल ऑफ साल्फरिनो में एक जंग हुई है, और उस जंग में जो है वो जंग के बाद जो मैदान जंग में वहाँ पे एक बंदा पहुँचता है, और वो वहाँ पे जाके जो है वो शॉक होता है कि लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं और हेल्पलेस हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा. तो जंग तो फ़ौजी तो लड़ के चले गए हैं, लेकिन वो बेचारे जो वहाँ पे पड़े हुए हैं बेयारो मददगार तकलीफ़ में, उनकी जो आहो बका है वो कोई सुन नहीं रहा और उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा. तो उस बंदे ने सोचा कि हमें जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, कि हम आपस में तावन करें, कोऑपरेट करें, और जब जंग ज़दा इलाका जो हो वहाँ पे हम पहुँचें, मैदान जंग में हम पहुँचें और वहाँ पे ज़ख्मियों की जो मदद है वो कर सकें, मेडिसिन केयर उनके लिए लेके जा सकें, मेडिकल एड उनको पहुँचा सकें, और इनके बाद फिर उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इंतज़ाम कर सकें. तो ये बंदा जो है इसको हेनरी ड्यूना कहा जाता है. हेनरी ड्यूना इज़ द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, और ICRC बेसिकली बिकेम द होस्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. सो बहुत आई थिंक 1864 से ऑनवर्ड इनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले उन्होंने फिर एक जिनीवा में कॉन्फ्रेंस कराई, स्टेट्स को बुलाया कि इफ़ द वॉर इज़ इनएविटेबल, चले जंग से तो हम नहीं रुक सकते मुकम्मल तौर पे, जंग होती ही रहेगी, लेकिन हम जंग को थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं, इसके डूज एंड डोंट्स डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इसकी जो हॉरर्स हैं, एट्रॉसिटीज़ हैं, वो इसके जो नुकसानात हैं वो किसी तरह कम हो सकें. तो यहाँ से फिर जिनीवा कन्वेंशंस की सूरत में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो डिफाइन होना शुरू हुआ. So, what are the core principles that guide international humanitarian law? यस. तो सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल तो ह्यूमैनिटी है कि जंग जब भी होती है तो नुकसान किसका होता है? इंसान. इंसान. चाहे वो इस वर्दी में है या वो इस वर्दी में है, वो इस स्टेट का फ्लैग उसके शोल्डर पर है या उस स्टेट का फ्लैग है, बट बीइंग अ ह्यूमन जो है वो ह्यूमन है. तो पहला प्रिंसिपल इसका है ह्यूमन, इसीलिए इसका नाम जो है ना वो प्रैक्टिकली तो इट इज लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसका जो नाम, जो इसका फॉर्मल नाम है वो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. सो ह्यूमैनिटेरियन लॉ इट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटी. So the foremost principle is humanity.
کہ انسانیت کو جو ہے نا وہ بچانا ہے، اور جنگ اور انسان جو ہے نا انسانیت کی دشمن ہے جنگ. تو جنگ کو تو نہیں روکا جا سکتا. جنگ جو ہے وہ ہسٹوریکلی اس طریقے سے رہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ورڈ انیویٹیبل یوز کرتے ہیں کہ وار از انیویٹیبل، یہ ناگزیر ہے. لیکن جنگ کے طور طریقوں کو اور جنگ کے اقدامات کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کر کے انسان کی جو نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اف یو ریفر ٹو دا یو این چارٹر پریمبل، تو پریمبل میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یو این کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ٹو سیو دا کمنگ جنریشن فرام دا اسکارج آف وار. تاکہ جو 2 دفعہ ہماری زندگیوں میں اتنا نقصان ملینز کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، سویلین جانیں چلی گئی ہیں، تو ہم ایسا ایک فریم ورک بنائیں کہ جس میں یہ کم سے کم ہو سکے. ایون یو این نے بھی ریفر یہی کیا کہ ہم پیس کے لیے اور جنگ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ فریم ورک بنا رہے ہیں. پہلا پرنسپل ہیومینٹی ہے، اور دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو ملٹری نیسیسٹی، یعنی کہ جب آپ کا اٹیک ہے، یعنی کہ اب ہیومن تو بیسیکلی آپ نے بچانا ہی بچانا ہے. اب ہیومن کی زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی یا انسانوں کو زیادہ سے زیادہ بچانے کے لیے فردر پرنسپل ہیں، اور ان میں سے پہلا پرنسپل آتا ہے ملٹری نیسیسٹی. یعنی آپ کے جو ایکٹس آف وار ہیں کہ آپ جنگ کریں گے، آپریشن میں آپریشنل جب آپ ہوں گے تو آپ کے آپریشنز میں وہ تمام کام، وہ تمام اقدامات جن سے آپ کو ملٹری ایڈوانٹیج مل رہا ہے ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اف یو آر اٹیکنگ آن دا ملٹری، ان کی بیرک پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، آپ کمبیٹرز ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں، آپ جو ہے ان کی اسلحہ بنانے کا ڈپو ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں، آپ ان کی جیٹس پہ جو ہے وہ بم پھینک رہے ہیں، تو اٹس فائن کہ آپ ان کو ملیٹریلی کمزور کر دیں گے. جب وہ ملیٹریلی کمزور ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ جنگ جیت جائیں گے. لیکن وہ ایکٹ جو ملٹری نیسیسٹی سے اٹیچ نہیں ہے وہ انلیگل ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ سویلینس کو مار رہے ہیں، تو سویلینس کو مارنے سے آپ کو ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ملتا. ٹھیک ہے، سویلینس کی جو وہ ہے پراپرٹیز ہیں ان کو تباہ کرنے سے آپ کو کوئی ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ملتا. سویلینس کی جو میڈیسنز ہیں، یوز کرنے کی جو فوڈ ہے، اس کو تباہ کرنے سے آپ کو ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ملتا. تو جو ملٹری نیسیسٹی سے ہٹ کے جو اقدامات آپ جنگ میں کرتے ہیں وہ انلیگل ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا پرنسپل ہے. پھر پرنسپل آف ڈسٹنکشن ہے. ڈسٹنکشن یہی ہے کہ آپ نے ملٹری آبجیکٹ، یعنی کہ جو آپ کا لیجیٹیمیٹ آبجیکٹ آف اٹیک ہے، اور ان لیجیٹیمیٹ اٹیک، یعنی کہ آپ جن چیزوں پہ اٹیک آپ کا ریکوائرڈ ہے انہیں پہ آپ کر سکتے ہیں، اور جو پروٹیکٹڈ پرسنز ہیں، پروٹیکٹڈ پراپرٹیز ہیں اور پروٹیکٹڈ آبجیکٹس ہیں ان پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے. تو آپ کے مینز اینڈ میتھڈز میں کیا ہونا چاہیے؟ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایسا ویپن بنا لیا ہے کہ وہ ویپن جو ہے وہ جب یوز ہوگا تو وہ انڈسکریمنیٹلی کمبیٹنٹس کو اور نان کمبیٹنٹس کو، سویلینز کو بھی جو ہے وہ اسی طرح نقصان پہنچائے گا. تو یہ ایک بڑا خطرناک ہے اور یہ انلیگل ہے. ہر وہ ویپن جس میں ڈسٹنکشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ بین ہے جنگ میں. کیوں کہ وہ ملٹری مطلب جو لیجیٹیمیٹ آبجیکٹ ہے اور ان لیجیٹیمیٹ آبجیکٹ ہے اس میں تمیز نہیں کرے گا. تو ملٹری نیسیسٹی کے بعد دوسرا پرنسپل آتا ہے ڈسٹنکشن، اور تیسرا پرنسپل آتا ہے پروپورشنلٹی. جب آپ پہ اٹیک ہوا تو آپ اس اٹیک کو ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن ریٹیلیشن میں آپ جب وہ کریں تو وہ پروپورشنل رہنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ آپ کا اگر کسی نے آپ کو ایک کنکر مارا ہے تو آپ اس کے بدلے میں توپ میں گولا پھینک دیں، تو پروپورشنلٹی نہیں ہے. تو پروپورشنلٹی از لنکڈ ود اندر پرنسپل وچ از دی کولیٹرل ڈیمیج. کہ جب آپ اٹیک کریں گے تو آپ کچھ چیزیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کی ملٹری آبجیکٹس ہیں ان پہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں، بٹ اس اٹیک کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے کہ سویلینز مارے جائیں. تو وہ اگر پروپورشنل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. لیکن ایک فوجی کو مارنے کے لیے آپ نے 500 بچے بھی اسکول میں مار دیے تو یہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے بلکہ یہ انلیگل ایکٹ ہوگا. تو یعنی کہ یہ پروفیشنلٹی اس میں نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ ہیومینٹی ہے، اس کے علاوہ ڈسٹنکشن ہے، ملٹری نیسیسٹی ہے، پروفیشنلٹی ہے، کولیٹرل ڈیمیج. یہ وہ بیسک پرنسپلز ہیں جن پہ جو آئی ایچ ایل ہے یعنی جنیوا کنونشنز ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے. So, sir, how does international humanitarian law balances the need for the military necessity with the protection of civilians? یس، ان دونوں میں بیلنس ہے. یعنی کہ ملٹری نیسیسٹی از ون آف دا پرنسپل وچ گیوز ان فیکٹ اتھارٹی ٹو یوز مینز اینڈ میتھڈس ٹو اٹیک، رائٹ؟ بٹ دیز مینز اینڈ میتھڈس آر ناٹ انلمیٹڈ. they are to be well connected with the military necessity. When they are beyond that military necessity, it means that they are not proportional, اور وہ پھر جا کے سویلین نقصان کریں گے یا وہ ان آبجیکٹس کی طرف چلے جائیں گے جو کہ انلیگل ہیں، لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں، رائٹ؟ تو اس میں جو بیلنس جو اسٹرائک کرنا ہے وہی اس قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی، اب ظاہری بات ہے اس میں اب فردر اس کی اپلیکیشن پہ آپ جائیں گے تو بات آئے گی فیکٹس اینڈ فگرس پہ اور بات آئے گی ایویڈنس پہ. تو ایک پرنسپل ہے اور یعنی کہ ایک کوسچن آف لا ہے اور ایک کوسچن آف فیکٹ ہے. کوسچن آف لا ہے اس نے ملٹری نیسیسٹی
جو ملیٹریلی آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا سویلین نقصان جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ ہے تو اس سویلین نقصان کے حوالے سے پھر ایویڈنس جب آئے گی سامنے تو آپ کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہوگی کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. کہ آپ فار ایگزامپل جس طرح میں نے کہا کہ ایک فوجی کی ملٹری نیسیسٹی تھی اس فوجی کو مارنا تھا، اس فوجی کو مارنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک لانچ کیا. اب وہ جو ہے بھاگ گیا اور سویلین کسی پاپولیشن میں گھس گیا یا کسی اسکول میں گھس گیا. تو اب اسکول کے اوپر جب آپ اٹیک کریں گے تو اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہیلپ لیس لوگ ہیں، وہاں پہ چھوٹے بچے ہیں، انوسینٹ ہیں، اور ان کی اگر کافی زیادہ تعداد ہے تو جب ان کی مطلب 400 500 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ آپ نے اٹیک کر دیا ایک بندے کے لیے، تو یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ملٹری نیسیسٹی تھی. یعنی کہ اس کے لیے آپ کے پاس وہ میئر ضرور ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ ایک آپریشنل سائڈ ہے جنگ کی، یعنی کہ تھنکنگ لائک اے کمانڈر جب آپ سوچیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ان سے الگ کر سکتے ہیں اور الگ کر کے آپ اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، یا آپ اس ٹائم تک ویٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی وہ میئرز نہ لے لیں جن میئرز کے تحت آپ میکسیمم سویلین پاپولیشن کو بچا سکتے ہیں. تو یہ کامن ڈیفینس ہے ملٹری نیسیسٹی. جب بھی اٹیک ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں یہ ہماری ملٹری نیسیسٹی تھی اور ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر ایسی پاپولیشن ہے سویلینز ہیں تو ان کے پاس یہ اٹیک ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ الج کرتے ہیں کہ ان کا جو اٹیک تھا وہ سویلینز کی طرف ٹارگیٹڈ تھا، ملٹری نیسیسٹی کے ساتھ ملٹری آبجیکٹ کے اوپر تھا ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ پیورلی انلیگل ایکٹ ہے. تو پھر آگے پھر ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں، پھر فردر رولز ریگولیشنز ہیں، اور پھر جب ٹرائبونل میں یہ کیس جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ایویڈنس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ ملٹری نیسیسٹی کی طرف ٹلٹ ہے یا یہ انوسینٹ پیپل کے اوپر اٹیک کی طرف جو ہے نا وہ ٹلٹ ہے. تو ایک جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انلیگل ہے. So here I would like to relate all this towards Palestine conflict. Sir, ادھر بھی violations ہونی ہیں IHL کیس میں، تو اس کا کیا solution؟ سولوشن تو لا میں جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا 100% نہیں ہوتا. یعنی کہ لا جو ہے وہ ایون آپ اپنے ڈومیسٹک لا میں بھی آپ دیکھ لیں تو پارٹیز کے درمیان جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کورٹ میں جب جاتا ہے تو کورٹ اس کا ایک ڈیسیجن دے دیتی ہے اکارڈنگ ٹو لا. تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیسیجن سے 100% ریلیف نہ ملا ہو کسی کو، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو رول ہے جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. تو جسٹس ریلیٹیو ہے اور اٹ از ان اکارڈنس ود لا. جو اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رولز کیا کہہ رہے ہیں اور رولز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کانفلکٹ میں اس کا ظاہر ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب بالکل آئسولیشن میں ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کہیں گے ادھر اٹیک ہو گیا اور اتنے بچے مر گئے تو لہٰذا یہ کلیئرلی ایک وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی. آبویسلی یہ ہے، لیکن ظاہر اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ہم دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ پارٹیکولر سچویشن کیا ہے. یہاں پہ میں 2 منٹ آپ کے لوں گا کہ میں آپ کو یہ آرم کانفلکٹ کی تھوڑا سا بتاؤں کہ آرم کانفلکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا میں کیسے اس کو انٹرنیشنل لا اس کو کیسے گورن کرتا ہے. سو بیسیکلی 2 طرح کا آرم کانفلکٹ ہے. ایک یہ کہ جہاں پہ 2 ساورن اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان ایک جنگ ہے، یعنی کہ سچویشن آف آرم کانفلکٹ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے. یہ 2 یعنی کہ اسٹیٹس ہیں اور 2 اسٹیٹس کے درمیان آپس میں یہ جنگ ہے، تو دیٹ از انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. اور اگر آپ جنیوا کنونشنز میں دیکھیں تو جنیوا کنونشنز کے جو پہلے 3 آرٹیکلز ہیں چاروں جنیوا کنونشنز کے وہ کامن ہیں، ہم آسانی سے انہیں ہم کہتے ہیں کامن آرٹیکلز 3. جو سیکنڈ آرٹیکل ہے تمام جنیوا کنونشنز کا وہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف وار بٹوین 2 اسٹیٹس از ریکگنائزڈ ایز انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. تو اس میں یعنی کہ جب اسٹیٹس ہوتی ہیں. دوسرا وہ سچویشن ہے جس میں کوئی گروپ ہے، اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف کیا ہے ایک گروپ ہے، تو وہ اس کو ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کہتے ہیں. اب اس کوئی بھی جب آپ کوشچن ریز کریں گے کہ یہاں پہ یہ وائلیشن ہوئی تو ایک لائر انٹرنیشنل لائر یا انٹرنیشنل فورم یا انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ سب سے پہلے پوچھے گی کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش کہ یہ وچ کائنڈ آف آرم کانفلکٹ از دس. از اٹ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ اور نان انٹرنیشنل کانفلکٹ؟ بیکاز if it is an international armed conflict, then the whole Geneva Conventions with additional protocols shall be applicable, provided the states are parties to those conventions. If they are not parties, then all these things shall be applied through the customary international law, یعنی کہ جس میں اسٹیٹ کو ریٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ایز اے کسٹم وہ اپلائی ہوگا. بٹ آل دا پرنسپلز آف جنیوا کنونشنز wholly solely full international humanitarian law shall be applicable in situation of international armed conflict, جس میں یعنی کہ پی او ڈبلیو سے لے کے سویلینس کے رائٹ سے لے کے ملیٹنٹس کے رائٹ سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ اس میں کور ہو جائے. دوسرا آتا ہے نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ.
جو نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرف اسٹیٹ ہے اور دوسری طرف نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، جیسے کوئی گروپ ہے، تو اس کے لیے منیمم گارنٹیز ہیں جو کہ کامن آرٹیکل 3 میں بتائی گئی ہیں، چند چیزیں ان کے اندر رہ کے جو ہے وہ پھر ان کے رائٹس اور اوبلیگیشنز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جس طرح آپ کوشچن ریز کریں گے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، یہ وائلیشن ہوئی ہے، یہ وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا ان دا فریم ورک آف ویدر اٹ از انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ اور اٹ از پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے حوالے سے میری پوزیشن پرسنل یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو میں پھر وہ بتاؤں گا وہ کیسے، اور پھر ہم پورے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی اپلیکیشن میری نظر میں ہے وہاں پہ، اور جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی اپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی جنیوا کنونشن کی کسی بھی پروویژن کی وائلیشن ہے تو اٹ از این وار کرائم. تو پھر اس صورت میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وار کرائم. جب نان انٹرنیشنل کہتے ہیں تو پھر یہ لمٹ ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل کہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہر چیز اپلیکیبل ہے. تو وہ آپ پوچھیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. So very well explained. So how do these violations impact the broader humanitarian situation in the region? ریجن سے مراد عرب ریجن یعنی کہ پیلسٹائن کے ریجن جو ہے، تو اس میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو صرف جو ہے وہ پیلسٹائن کی جہاں تک جو بات ہے وہ پیلسٹائن اگر دیکھیں تو وہ خود تو لوگ جو ہیں وہ ان کی تو پاپولیشن تھوڑی سی ہے، وہ عرب اوریجن ہے، لیکن اگین وہ عرب اوریجن ہے تو وہ پورے عرب جو ریجن ہے اس کے ساتھ ان کا لنک ہے. تو جو اس کی جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے اور سعودی عربیہ بھی مطلب کسی حد تک ان کا بھی ہے. تو یہ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں اور پھر یہ سارا عرب ریجن ہے، تو پھر اس کا جو ہے نا پورے مڈل ایسٹ پہ اور پوری عرب ورلڈ پہ اس کا ایک تو براہ راست امپیکٹ عرب ہونے کی حیثیت سے ہے، اور پھر مسلم ہونے کی حیثیت سے پوری مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک لنک ہے. تو جب ہم یہ بات کریں گے اور اس طرح کے کروشل ٹائم میں، یعنی کہ آپ پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل لا کیا ہے، تو پھر بندے کیا جواب دیں گے کہ انٹرنیشنل لا ہے بھی کہ نہیں ہے. کیوں کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ریجن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور لوگوں کی ایک اسٹیٹس یا لوگوں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو چھوڑ کے عام آدمی جو ہیں ان ساری جگہوں میں رہنے والے تمام مسلم اسٹیٹس میں رہنے والے عام مسلمان جو ہیں ان کا بلیف ہوگا انٹرنیشنل لا پہ کہ نہیں ہوگا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پھر اس جو اگریسر ہے، جو اوپریسر ہے، جو یہاں پہ وار کرائمز کر رہا ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا یا اس کے والے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو ظاہر پھر پورے ریجن پہ اس کا ایک یعنی کہ بے اعتباری تو ہو جائے گی انٹرنیشنل لا کی. اور پھر جب اس کی بے اعتباری ہو جائے گی تو پھر اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر دیا جائے گا، جو ابھی سے مطلب اس طرح کی آوازیں لوگ اٹھا رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ ورلڈ آرڈر کس کام کا ہے. So what challenges exist in enforcing international humanitarian law, particularly in the conflict zone like Israel-Palestine situation? یس، اس میں سرٹنلی کچھ چیزیں ہیں کہ جو چیلنجز ہیں، لیکن جہاں پہ ول آف دا اسٹیٹس ہوتی ہے، جہاں پہ ول آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ انفورس بھی جاتے ہیں. دیکھیں نا، یوگوسلاویا کے لیے اور روانڈا کے لیے 2 ٹرائبونلز جو ہیں وہ آئی سی جے نے بنائے تھے 90s میں، انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل فار یوگوسلاویا اینڈ آئی سی ٹی آر انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل فار روانڈا، اور ان ٹرائبونلز نے جو ہے وہ کنوکشنز بھی کی ہیں اور سزائیں بھی دی ہیں. تو اس وقت کی جو فریم ورک ہے اس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اگر، یا پھر آئی سی جے میں ابھی یہ مسئلہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، تو جہاں پہ ول آف دا اسٹیٹس ہیں وہاں پہ تو ظاہر یہ انفورسمنٹ ہو جاتی ہے. اب باقی جو میں نے بالکل شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک جو کمپلیسٹی ہے اس سارے میکنزم میں یا انٹرنیشنل لا کی جڑوں میں جو کمپلیسٹی ہے، جو پرابلم ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لا امانگ دا اسٹیٹس ہے، لا ابو دا اسٹیٹس نہیں ہے. اب جب امانگ دا اسٹیٹس ہے تو ساورنز نے مل کے یہ اپنی کنسنٹ سے ایکسیپٹ کیا. تو اب جو اسٹیٹس کی جو کنسنٹ ہے وہ ظاہر ہر ٹائم ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ امپلیمنٹیشن کے ٹائم پر بھی ریکوائرڈ ہے. تو جب اسٹیٹس کی اپنے نقصان کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کی کنسنٹ اس وقت امپلائڈلی نہیں ہوتی، ایکسپریسلی تو ذرا انہوں نے ریٹیفائی کیا ہوتا ہے لیکن امپلائڈلی نہیں ہوتی. جب امپلائڈلی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کا ایک ان بلٹ پرابلم بھی ہے، ناٹ اونلی دی آرم کانفلکٹ بٹ لا آف آل ادر تھنگس. جو بھی انٹرنیشنل لا ہے اس کی انفورسمنٹ میں، چونکہ یہ ایک ساورنس کے درمیان ایک لا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں جب تک ساورن کی ول نہیں ہے، ساورن کی کنسنٹ نہیں ہے، تب تک اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو اس وقت کا فریم ورک ہے، اس وقت کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں کچھ پرابلمس ہیں، یعنی کہ اس کی کچھ ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ویک رہی ہے. فار ایگزامپل، اگر یو این چارٹر نے کلیئرلی منع کیا ہے کہ کوئی یوز آف فورس نہیں کرے گی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اگینسٹ، آرٹیکل 2 سب پلس 4 میں،
all the member states shall refrain in their relations from threat or use of force, right? اب کوئی بندہ ایگریشن کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, تو اس کے لیے کیا میکنزم ہے؟ ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ پہ اٹیک کر دیا, یعنی یو این چارٹر کو ریٹیفائی دونوں اسٹیٹس نے کر دیا, اسٹیٹ اے نے بھی کر دیا, بی نے بھی کر دیا, اب اسٹیٹ اے نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا بی کے اوپر. تو اب یہ جو یو این کا فریم ورک ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کرے گا؟ کہ یعنی کہ ان کا جو میکنزم ہے یو این چارٹر میں آرٹیکل 39 سے آنورڈ 39 40 42 تک اگر آپ جائیں تو اس کے لیے ایک آرگن بنایا گیا, اس کا نام ہے سیکورٹی کونسل. کہ سیکورٹی کونسل shall have a meeting and determine whether there exists a threat to international peace or not. اور اس threat اگر ہے تو پھر کیا کرنا ہے انہوں نے؟ then they have to adopt a resolution. دونوں پارٹیز کو بلا کے سننے کے بعد سیکورٹی کونسل which comprises 15 members including 5 permanent members, تو انہوں نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کر لی. وہ ریزولوشن کا میکنزم یہ ہے, اب یہ ریزولوشن ہے تو بائنڈنگ, آرٹیکل 25 نے اس کو بائنڈنگ بنایا کہ تمام ممبر اسٹیٹس نے آئی سی انٹرنیشنل یو این ایس سی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے, جو ڈیسیجن ہے, اس کو ہر ایک نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بائنڈنگ ہے, سب اسٹیٹس نے اس کو مانا ہوا ہے. لیکن یہ ڈیسیجن ہوگا کیسے؟ ڈیسیجن ہوگا 15 میں سے, آپ کو پتا ہے کہ کیا, جو 15 اسٹیٹس میں سے میجارٹی جو ہے اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کرے, اور اس میجارٹی میں 5 پرمنٹ سب کا جو ہے وہ یس ہونا ضروری ہے. ایک بھی اگر ان پرمنٹ اسٹیٹس میں سے اس کو ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنا ویٹو کا رائٹ یوز کیا, اس نے ویٹو کر دیا ہے. تو یعنی کہ رشیا, چائنا, انگلینڈ اور یو ایس اے اور فرانس, یہ 5 اسٹیٹس میں سے کوئی ایک اسٹیٹ ولنگ نہیں ہے تو ریزولوشن اڈاپٹ نہیں ہو سکتی. جب ریزولوشن اڈاپٹ نہیں ہو سکتی تو پھر اچھا, اب یہ سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ آرٹیکل 24 کی وائلیشن ہوئی ہے. وائلیشن ہوئی ہے تو پھر کرائم آف ایگریشن ہو گیا نا, اس اسٹیٹ نے ایک کرائم کر دیا, ایک وار کرائم کر دیا. تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ کیا ہے مجھے بتائیں آپ, لیگل ہے یا پولیٹیکل ہے؟ سیکورٹی کونسل اب لیگلی ڈیسائیڈ کر رہی ہے یا پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کر رہی ہے؟ دونوں طریقے سے کرے گی نا, نہیں دیکھیں ان کے لیے ان اسٹیٹس کے پاس ہے نا, اسٹیٹس نے یعنی کہ وہاں پہ جو اسٹیٹس کے ممبرز ہیں انہوں نے ووٹ دینا ہے. اور جس طرح ابھی یروشلم ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یروشلم میں اپنی ایمبیسی جو ہے وہ ٹیل اویو سے جو ہے وہ یروشلم میں موو کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوا کہ یہ غلط آپ کر رہے ہیں. یروشلم جو ہے وہ یو این کے اپنے ریزولوشنز کے مطابق انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے, وہ کسی ایک اسٹیٹ کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ لیجٹیمیٹ جو ہے وہ ٹیریٹری نہیں ہے. تو اب کیسے اس جگہ پہ, کنٹروورشل جگہ پہ آپ ایمبیسی بنا سکتے ہیں؟ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, 14 آؤٹ آف 15 14 ممبرز نے کنڈیم کیا یو ایس کے اس ڈیسیجن کو. صرف یو ایس نے خود, ظاہر ہے وہ خود ہے, تو انہوں نے خود جو ہے وہ اس کو ویٹو کیا, نو کیا, تو ریزولوشن اڈاپٹ نہیں ہو سکی. تو اب یہ لیگل پرنسپلز اپنی جگہ رہ جاتا ہے, وہاں پہ مسئلہ چلا جاتا ہے پولیٹیکل ول آف دا اسٹیٹ. یعنی کہ جو 5 اسٹیٹس ہیں, پاورفل اسٹیٹس ہیں, انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے اپنی پرسنل انٹرسٹ کی خاطر, ظاہر ہے ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا, وہ باؤنڈ تو نہیں ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود لا ڈیسیجن ہے, رائٹ. تو اسی طریقے سے اب رشیا نے یوکرین پہ کیا, اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ریزولوشن لے کر آتے ہیں, لیکن رشیا خود بھی ٹو پاور رکھتا ہے, تو رشیا وہ ریزولوشن اڈاپٹ ہونے دے گا؟ نہیں ہونے دے گا نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ورلڈ آرڈر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ موجود ہیں. آپ نے بات کی کہ امپلیمنٹیشن کو کیا چیلنجز ہیں, تو ایک تو میں نے کہا کہ وہ ساورینٹی کا ایشو ہے, اسٹیٹس کا کمپلیسٹی ہے, لیکن دوسری طرف جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے اس میں بھی یہ ایک ایسا فلا ہے کہ جس میں یہ 5 اسٹیٹس اپنے انٹرسٹ کے اگینسٹ تو کوئی ریزولوشن نہیں اڈاپٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں کانفلکٹس میں ان کے پیچھے ہوتا کون ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ان 5 میں سے کوئی ملے گا. تو پھر یہ وہ ایشوز ہیں جہاں پہ امپلیمنٹیشن کے ایشوز آتے ہیں. So, sir, are there any legal tools or methods that could be more effective in addressing violations of international humanitarian law? دیکھیں یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ایمرج ہوئی ہیں, ایوالو ہو رہی ہیں, ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جیسا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, آئی سی سی کی جورسڈکشن ہے. اب آئی سی سی جو ہے وہ ایک پتہ چل گیا نا کہ جو یو این سیکورٹی کونسل کا یا جو اس سے پہلے کا جو میکنزم تھا وہ پوری طرح افیکٹو نہیں تھا, تو اس لیے 1998 میں یہ آئی سی سی کا میکنزم سٹارٹ ہوا ہے. اگرچہ اس میں بھی اسٹیٹس کی جورسڈکشن کے مسائل ہیں, کس کی جورسڈکشن کن اسٹیٹس پر ہے, کن پر نہیں, جن اسٹیٹس نے اس ٹریٹی کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے, اس کی جورسڈکشن ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, تو وہاں پہ وہ امپلیمنٹیشن مشکل ہے. ظاہر پروسیکیوشنز کے لیے اس کی جو انٹرنیشنل آئی سی سی کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ سو موٹو ایکشن تو لے لیتے ہیں ان کے خلاف, لیکن وہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا ہی کر سکتا ہے. پھر جب ظاہر ہے وہ اسٹیٹس خود ہینڈ اوور ہی نہیں کریں گے اپنا ایکیوز, تو وہ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن کسی حد تک یہ ایک
اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں یا نہیں. جیسے ابھی ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ گیا ہے آئی سی جے میں, تو ظاہری بات ہے آئی سی جے امپلیمنٹنگ اتھارٹی تو نہیں ہے, کوئی امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتی, کوئی ڈیسیجن دے کے اس کو انفورس تو نہیں کر سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک ڈکلریشن تو دے گی نا کہ انہوں نے جینوسائڈ کمٹ کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس وقت یعنی کہ یہ جو ٹولز ہیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں, تو اس میں بہت زیادہ یہ انفورسمنٹ کی حد تک تو بہت ہی 100% افیکٹو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ یہ وار کرائم ہوا ہے اور یہ اسٹیبلش ہو گیا اور یہ آئی سی جے کا ڈیسیجن ہے, آئی سی جے کا ایک ورڈکٹ ہے, اس کو لا کو آگے ڈیفائن کرنے میں اور لا کو پھر آگے بہتر کرنے میں وہ پھر آگے کافی ہیلپ فل ہے. پھر فار ایگزامپل یہ ایک جواز تو مل جائے گا نا. فار ایگزامپل آئی سی جے نے اگر ڈیسیجن دے دیا کہ یہ جینوسائڈ ہوا ہے, تو جینوسائڈ کنونشن نے کیا کہا ہے اسٹیٹس کو, جن اسٹیٹس نے جینوسائڈ کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہے ان کو کیا کہا ہے, تو یہی کہا ہے نا کہ آپ جینوسائڈ کو روکیں گے. تو اٹ ول گیو سارٹ آف جسٹیفیکیشن, یہ ایک جواز دے دے گا ان اسٹیٹس کو کہ وہ جینوسائڈ روکنے کے لیے پھر اس طرف جا سکتے ہیں, وہ ایک جنگی اقدام کر سکتے ہیں اوپریسر کو روکنے کے لیے, جینوسائڈ کمٹ کرنے والے کو روکنے کے لیے. تو خود سے ایسی یہ نہیں کرے گی, خود سے یہ لا نہیں کرے گا, لیکن یہ بیسیکلی ہونا تو اسٹیٹس نہیں, امپلیمنٹ تو اسٹیٹس نہیں کرنا ہے. لیکن جو اس طرح کی جو فورمز ہیں جیسے آئی سی جے کا ابھی یہ ڈیسیجن اگر آ جاتا ہے, یا اس طریقے سے آئی سی سی کی اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی کوئی فائنڈنگز آ جاتی ہیں, تو پھر اسٹیٹس کے لیے لا کی روشنی میں آگے اسٹیپس لینا, انفورس کرنا اور وار کرائمز کو روکنا جو ہے وہ کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے. So, sir, as you have earlier mentioned, جو South Africa کے case تھا ICJ میں, so what do you think, considering the involvement of major nations like US, does an ICJ judgment hold potential benefit of the people of Palestine in this conflict? یس, اب دیکھیں اس میں جو اس کی لیگل سائڈ ہے نا, میں اس پہ بات کروں گا کہ آئی سی جے میں اسٹیٹس سرٹنلی انفلوئنس کر سکتی ہیں اور کرتی بھی ہیں, کیونکہ جو آئی سی جے کی جو ججز کا جو بینچ ہے, اس بینچ میں جنرل اسمبلی نے پیریوڈیکلی مختلف اسٹیٹ سے جو ہے نا وہ ججز جو ہے اس میں پیریوڈیکل ٹائم کے لیے ٹرمز ہوتی ہیں, ان ٹرمز کے لیے جو ہے وہ ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں اگر آپ کی اپنی اسٹیٹ کا جج نہ ہو, فار ایگزامپل پارٹیز ٹو دا ڈسپیوٹ یہاں پہ ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل ہیں, تو اب ان کا جج پیریوڈیکل بیسس پہ اگر موجود نہ ہو وہاں پہ, تو پھر ذرا ان کا ایک ایڈ ہاک جج لیا جاتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے بھی جج ابھی آپ کو پتہ ہے اپوائنٹ ہوا ہے, اور اسرائیل کا بھی جو ہے وہ ایڈ ہاک جج وہ اپوائنٹ ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے یہ تو اسٹیٹس کے جج ہیں, تو یہ تو اب اسرائیل کا جج اسرائیل کے اگینسٹ تو نہیں کچھ ڈیسیژن دے گا. تو یہ سچویشن باقی ججز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ججز جو ہے وہ ظاہر اپنی اسٹیٹس کی پوزیشن کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں, اگرچہ یہاں پہ ڈیسیژن ہونا ہے لیگلی. لیٹ می کوٹ آرٹیکل 38 آف آئی سی جے اسٹیچوٹ, جو بتاتا ہے کہ آئی سی جے نے اپنا ڈیسیژن دینا کیسے ہے. سو ججز تو جو کریں گے وہ کریں گے نا, لیکن آئی سی جے نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں, جو ایک فریم ورک دیا ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے یا ڈیسیژن دینے کے لیے, وہ کیا ہے. سو 38 آرٹیکل 38 آف آئی سی جے اسٹیچوٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ دی کورٹ ہوز فنکشن از ٹو سیٹل دا ڈسپیوٹ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا. یعنی تھوڑا سا ورڈنگ میری اوپر نیچے ہوگی تو اس میں جو ڈیسیژن دینا ہے وہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا دینا ہے, ناٹ دا اسٹیٹس پوزیشن کہ ایز اے اسٹیٹ ان کی پوزیشن کیا ہے. اسٹیٹ فار ایگزامپل کچھ اسٹیٹس ہیں دے آر سائڈنگ ود اسرائیل, تو وہ ان کی اسٹیٹ کی پوزیشن تو پتہ ہے سب کو, لیکن یہاں پہ اسٹیٹ کی پوزیشن پہ ڈیسیژن نہیں دینا بلکہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا دینا ہے. اور پھر آگے وہ بھی بتا دیا گیا کہ انٹرنیشنل لا ہے کیا, یعنی کہ اس میں وہ سورسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے بتا دیے گئے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ٹریٹیز ہیں, اور ٹریٹیز میں یہاں پہ کون سی ٹریٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, جینوسائڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو جینوسائڈ کنونشن جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے, تو جو بھی ڈیسیژن آنا ہے اکارڈنگ ٹو ون آف دا ٹریٹیز از آئی سی جینوسائڈ کنونشن, جو دونوں اسٹیٹس جس کو مان چکی ہیں, دونوں اسٹیٹس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسٹم آتا ہے, پھر پریسیڈنٹ آتا ہے, پھر اور جوڈیشل پرنسپلز آتے ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ سورسز ہیں. تو ججز کے سامنے جو گائیڈ لائنز ہیں, جو پرنسپلز ہیں آئی سی جے اسٹیچیوٹ کے مطابق, وہ تو یہ ہیں. اب ڈیسیژن وہ کیا دیں گے, یا جو آپ کا کوشچن ہے کہ وہاں پہ دوسری اسٹیٹس کیا مطلب جس طرح جو اسٹیٹس اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ انفلوئنس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, تو آبویسلی وہ کر سکتی ہیں. لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ اب ظاہر ہے جو جب ڈیسیژن آتا ہے تو پھر وہ اپنے ڈیسیژن کی ریشنل بھی دیں گے نا, ججمنٹ بھی دیں گے, اور پھر اس کی ریزننگ بھی دیں گے کہ وہ کن پرنسپلز کو کس طریقے سے انہوں نے اپلائی کیا ہے. تو پھر ان پرنسپلز کی روشنی میں ہی ڈیسیژن آنا ہے. تو جب پرنسپلز جینوسائڈ کنونشن جب پارٹیز آرگو کر چکی ہوں گی, تو وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے آرگومنٹس تو سامنے آ جائیں گے. تو پھر جو بھی ڈیسیژن آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ میجارٹی کے ساتھ جو ڈیسیژن ہوگا وہ اسٹینڈ کرے گا. اور ایون ڈیسیژن آنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آئی سی جے کا اسٹیچوٹ جو ہے وہ اس کو فکس نہیں کرتا کہ یہ فار ایگزامپل اب ہمارے یہاں کورٹ کا ایک ڈیسیژن آتا ہے تو ایگزیکٹو اتھارٹی اس کو انفورس کرتی ہے, انفورس نہ ہو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے.
تو آئی سی جے میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. آئی سی جے صرف یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹس نے خود کمٹ کیا ہے, اسٹیٹ دیم سیلفس جو ہے وہ یہ کہتی ہیں, غالباً آرٹیکل 93 یا 94 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ آئی سی جے کے ڈیسیژن کے اوپر عمل کریں گی, یعنی خود کریں گی. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کرتی تو ایگریوڈ اسٹیٹ کے پاس پھر کیا میکنزم بچ جاتا ہے, اگین سیکورٹی کونسل. انہوں نے سیکورٹی دے ہیو دا ریسورٹ ٹو دا سیکورٹی کونسل, وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بائنڈنگ ریزولوشن اڈاپٹ کرے جو آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے وہ تمام اسٹیٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. تو یہاں پہ لا اینڈ پالیٹکس دونوں ہوں گے. اب ڈسیزن آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ وہ پالیٹکس کی طرف گئے ہیں یا لا کی طرف گئے ہیں, لیکن ڈسیزن کے لیے جو میکنزم آئی سی جے نے دیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سر کچھ لا ایکسپرٹس جو ہیں وہ انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ آئی سی جے جو ہے وہ ایک سوٹیبل پلیٹ فارم نہیں ہے ٹو فار دا ساؤتھ افریقہ کیس نا, کیونکہ پرٹیکولرلی وین اٹمپٹنگ ٹو اسٹیبلش کلیم آف جینوسائڈ. سو سر واٹ میکس دس آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اسٹرینتھ ہے اس آرگومنٹ میں, کیونکہ موسٹ اپروپریٹ تو آئی سی جے ہی کورٹ بنتی ہے, کیونکہ جینوسائڈ کنونشن نے خود آئی سی جے کی جورسڈکشن جو ہے نا وہ اپنے ہی اس مطلب کنونشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارٹیز کے درمیان اگر اس حوالے سے ڈسپیوٹ ہے تو وہ آئی سی جے میں آئیں, اور آئی سی جے کی جو جورسڈکشن ہے وہ دونوں نے تسلیم بھی کر رکھی ہے. گرچہ انہوں نے جورسڈکشن پہ کچھ کوشچنز اٹھائے ہیں اسرائیلی ڈیفینس نے, میں سن رہا تھا میلکم شاہ کو بھی, تو کچھ ہیں ان کے, لیکن وہ تو کلیئرلی جو اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آئی سی جے کی جورسڈکشن تسلیم کی ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ نے بھی کی ہوئی ہے اور اسرائیل نے بھی کی ہوئی ہے. تو موسٹ اپروپریٹ فورم جینوسائڈ کے حوالے سے مے بی دے آر مکسنگ اٹ ود ادر وار کرائمس اور ادر اٹراسٹیز جو ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے سارے آپ بہت سی باتیں ہیں. اور آئی سی سی کا جو اسٹیچوٹ ہے, جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو اسٹیچوٹ ہے, اس نے زیادہ کرائمز کو کور کیا ہے, مثلا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کو بھی کور کیا ہے, وار کرائمز کو بھی کیا ہے, جینوسائڈ کو بھی کیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ جاتا تو زیادہ جو اسرائیل کے وار کرائمز ہیں وہ سامنے آ سکتے تھے. دس از ویری پریسائز ٹو جینوسائڈ, لیکن جینوسائڈ کے حوالے سے یہ زیادہ موسٹ ریلیونٹ جو فورم ہو سکتا ہے اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کے لیے, وہ میرے خیال میں آئی سی جے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ کنونشن نے جس طریقے سے جو جورسڈکشن رکھی ہے آئی سی جے کے لیے وہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو آئی سی سی. آئی سی سی کو تو اسرائیل نے ریٹیفائی نہیں کیا ہوا, اور اس کے علاوہ کون سا فورم ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ اپروپریٹ فورم ہے. ڈیسیجن آئے گا, ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن ڈیسیجن کی حد تک, ایک پرنسپل کی حد تک, رول آف لا کی حد تک, اور وہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈیسیجن آنے کے بعد کہ اگر اسرائیل نے جینوسائڈ کمٹ کیا ہے اور یہ اسٹیبلش کر دیتی ہے کورٹ کہ اسرائیل نے جینوسائڈ کمٹ کیا ہے, تو پارٹیز ٹو دا جینوسائڈ کنونشن ان اسٹیٹس کے لیے تو پھر یہ جواز ہے نا کہ وہ جینوسائڈ کو جا کے روکیں. Sir, how has legal accountability been pursued in the international level in conflict, like Palestine conflict? اگین اس میں وہی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل پاور پالیٹکس ہے, یہ پیورلی مطلب پالیٹکس کا کوشچن ہے, اور میں اس میں لیگل اوپینین دینے سے قاصر ہوں, ظاہر لا کا کوشچن ہے نہیں. لیکن اب یہ کلیئر سی بات, ڈکلیریشن جو ہے وہ برٹن نے دیا ہے, اور اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں جب بالفور ڈکلیریشن آیا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے کانٹیکسٹ میں, تو وہ اس وقت تو یہ اوٹمن ٹیریٹری تھی. تو اوٹمن سے ٹیریٹری جب لی گئی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, تو کوئی میچول انٹرسٹ تو ہوگا نا کہ ایک بڑی اسٹیٹ اس وقت کی سپر پاور جو ہے وہ ان کے لیے یہ ایک گراؤنڈ پرووائڈ کر رہی ہے, پھر ان کو یو این جنرل اسمبلی جو ہے اس کو ایکنالج کر رہی ہے جب اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ بن گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر جو عربس کی طرف سے جو اس وقت اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر, سارا انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس کو کہ عرب ٹیریٹری پہ یہ ان کی اسٹیٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کو ڈیفینس بھی پرووائڈ کیا گیا ہے, یو ایس نے بھی اور برٹن نے بھی جو ہے اس کو فورس کے ذریعے اور باقی چیزوں سے اس کو ڈیفینس کیا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ کوئی نہ کوئی تو پیچھے مقصد ہے کہ یا تو اس ریجن کو, مڈل ایسٹ کے ریجن کو جو ہے وہ ویک رکھنا ہے. اگر دیکھیں تو یہ کون سا ریجن ہے, یہ مسلم بلاک ہے نا, جو اوٹمن امپائر کے ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا بھی ویل کنیکٹڈ مسلم بلاک ہے. اب اس کے اندر جو ڈیوریبل پیس اگر نہیں ہوتا, اگر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, تو ڈیفینیٹلی اس کے کوئی فوائد ہوں گے کسی اسٹیٹ کو, اور اس کو ویک رکھ کے, اس کو آپس میں لڑا کے, اس ریجن کو کمزور کر کے کسی کو فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی تو یہ ان چیزوں کو اگر آپ سوچیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. تو یہ وہی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں کہ جب اس پورے ایپیسوڈ کو شروع سے جب آپ دیکھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ فورسز کبھی بھی نہیں چاہیں گی
کہ وہ اس کا ہاتھ روکیں یا اس کو محدود کریں، لمٹ کریں، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ اسی مقصد کے لیے یہ آئے اور یہاں پہ جو کچھ کرے وہ کرتا رہے. اور دیکھیں انکنڈیشنل سپورٹ جب اس کو دیتے ہیں وہ مطلب ایسی ان کی جب یہ اٹیک کیا ہے انہوں نے تو مطلب اسٹیٹمنٹ جو ان کے ڈیفینس منسٹر نے اسرائیل کے اور خود پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ وہ پرانی چیزیں یاد کر کے بتا رہا ہے کہ جو اس کی کمانڈ تھی اس کو یاد کرو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو. تو یہ باتیں ایک طرف قانون کہاں کھڑا ہے، قانون کس کی بات کرتا ہے، اور پھر آپ اس کو انکنڈیشنل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ کلیئرلی اٹ از اسٹیبلشڈ کہ ظاہر ہے وہ فورسز ان کے ساتھ ہوں گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ ڈو دیز وائلیشنز آف انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا ان کانفلکٹ امپیکٹ دا براڈر انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشن؟ آبویسلی اس کا امپیکٹ تو ہے، اور ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ جو باتیں ایک لاؤڈ تھنکنگ تھی کہ سعودی عربیہ پر ایپس اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا تھا، اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی تھیں تو ان کا تو ایک بالکل کنیکشن ہو گیا نا. آپ کو نظر آ گیا کہ اب وہ ساری چیزیں جو ڈپلومیسی تھی وہ اب جو ہے نا وہ اب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، وہ کوئی اس طرح کی بات اب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرے خیال میں کچھ عرصے تک یہ نہیں سوچ سکتا. تو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، کانفلکٹ ہوتا ہے کہ اس کے مسئلہ ایک جگہ پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے ایک فار ریچنگ دور قریب سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں، اور اس سے پھر کوئی نتائج اور پھر کوئی اس کے فائدے نقصان Sir, حاصل کیے جاتے ہیں. can instances like these set precedent for the future conflict? جو ابھی ڈیسیجن کی آپ بات کریں آئی سی جے کا ڈیسیجن آئے گا تو ظاہری بات ہے یہ بڑا ہی لینڈ مارک ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ڈیسیجن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے اس چیز کو کہہ دے گی، بلکہ پھر وہ میں نے جس طرح کہا کہ جو جینوسائڈ کنونشن میں جو اسٹیٹس کی اوبلیگیشنز ہیں ود ریگارڈس ٹو اسٹاپ جینوسائڈ، کو جینوسائڈ کو روکنے کے لیے اور جینوسائڈ کمٹ کرنے والے کو سزا دلوانے کے حوالے سے جو اس میں پروویژنز ہیں وہ ساری انووک ہو جائیں گی، اور پھر یہ جواز فراہم کریں گی ان کو کہ جو یہ اس جینوسائڈ کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. Sir, how does the receipt of foreign aid by Israel relates to in the context of this whole conflict? اچھا اب اس میں جو ان کے جو آپس میں اسٹریٹجیز ہیں نا جو ہو سکتے ہیں اسٹریٹجک ٹریٹیز جو پہلے سے اسٹیٹس کی ہوتی ہیں ڈیفینس کے حوالے سے، اگر ہماری ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، تو وہ اس کے اعتبار سے وہ اسٹریٹجیکلی تو وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اس مقصد کو جب تک اچیو نہیں کیا جاتا اس کو سپورٹ کیا جائے گا. تو اب لا نے تو ظاہری بات ہے لا تو یہ کلیئرلی کہتا ہے کہ جو ایک ایگریشن ہے ایگریسر اسٹیٹ ہے تو ایگریسر اسٹیٹ کے ساتھ جو کوئی فائنینشلی اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا ملیٹریلی اس کو اگر جو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا وہی اس کا اسٹیٹس وہی ہے، وہ اتنا ہی گلٹی ہے جتنا کہ وہ خود جو کرمنل ہے جو کلپریٹ خود جو کر رہا ہے پرپیٹریٹر خود کر رہا ہے اتنا ہی ہے وہ بھی جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جو کو بلیجرنٹ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے کہ جو بلیجرنٹ اسٹیٹ ہے اور ساتھ جو کو بلیجرنٹ ہے تو دے بیکم دا اکمپلس ان دا کرائم. سر یہ تو پھر سریعام خلاف ورزی تو کی جا رہی ہے نا بالکل ہے، خلاف ورزی ہے قانون، لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ قانون میں پھر جا رہا ہے جب اس کا جو اتھارٹیٹیو فورم جب ڈیسائیڈ کرتا ہے تو پھر ہی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قانونی اعتبار سے یہ اسٹیبلش ہو گیا. باقی میری اور آپ کی جو نظر ہے ہم جب دیکھیں گے ہمارے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے. So, sir, now coming towards wrapping it up, how can the public be better informed about the principles of international law and their applications in the real world conflict? ویسے اوور دا ایئرز تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے انٹرنیشنل لا. اب تو اسٹوڈنٹس بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اور پبلک بھی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے. تو جہاں تک اس کی فردر ڈسیمینیشن کی بات ہے تو آئی تھنک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ہاں موڈ کمپٹیشنز آپ لوگ جو کرتے ہیں تو موسٹلی انٹرنیشنل لا میں پھر ریسرچ جو لوگ کر رہے ہیں جو اس میں آپ آرٹیکلس لکھتے ہیں، آپ ان ایشوز پہ آپ تھیسز اپنے لکھتے ہیں، تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ جب ان کو صحیح طریقے سے کر دیا جائے گا تو پھر اس کا امپیکٹ جائے گا سوسائٹی میں. اور پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتبار، بلیف، فیتھ، ٹرسٹ وہ رہنا چاہیے. جب تک وہ ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے، اور جب وہ نہیں رہا تو پھر لوگ اس میں ٹرسٹ نہیں کریں گے. یعنی ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رہے گا. Sir, as a legal professional, do you see the role of law students in legal organizations in advocating for the adherence of the آف کورس آف کورس جو لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ اس میں رول ہے، اور خاص طور پہ چونکہ میں تو بتاتا ہی انٹرنیشنل لا ہوں تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ ایک طرح سے کمٹمنٹ بھی لیتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکھا ہے تو اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے، اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے حوالے سے، تو جہاں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے مطلب آپ وار زون میں ہیں، آپ کس اینیمی اسٹیٹس آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، آپ کی اینیمی اسٹیٹس آپ کے اوپر
آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں. فار ایگزامپل اسرائیل کا مسئلہ جو ہے، یا یہ میں لازمی طور پہ کشمیر اور فلسطین کی بات کرتا ہوں، کہ وہ جو ایشوز ہیں یہ انٹرنیشنل لا کے ہی ساتھ ریلیونٹ ہیں. تو جب تک آپ کو انٹرنیشنل لا پہ گرپ نہیں ہے تو آپ اپنے یہ دیرینہ مسائل حل نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں اسرائیلی آرگومنٹس آپ سنیں تو ایون بینگ این ڈیول ایڈوکیٹ بھی انہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ جن کافی کیس کو انہوں نے کمپلیکس کر دیا ہے. تو جب کہ آپ ہیں ہی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونا. یہی ہے کہ ہماری انٹرنیشنل لا میں ایکسپرٹیز کم ہے، تو جب اس میں انٹرسٹ ہوگا تو ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوں گی. اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیے، اور اس کے لیے اس کی فردر ڈسیمینیشن آئی تھنک کہ یہ اسٹوڈنٹس کے تھرو بھی کافی ہو سکتی ہے. سو ابھی بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم کس طرح اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لائک پیلسٹائن؟ ہاں، اس میں ضرور ظاہر ہے کہ آپ کا اوپینین بڑا امپارٹنٹ ہے. جب جس فورم پہ بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا ہے، آپ اپنا ٹویٹر ہے، اپنا فیس بک ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ان پرنسپلز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے اور لا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہ مارو. تو پرنسپل آف ڈسٹنکشن کدھر گیا؟ ملٹری نیسیسٹی کدھر گیا؟ جنیوا کنونشن کدھر گیا؟ تو کلیئر وائلیشن آف جنیوا کنونشن وین اٹ ساؤنڈز فرام دا ڈفرنٹ کارنرز آف دا ورلڈ. تو پھر ظاہری بات ہے ایک لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلے گی. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنا آنیسٹ امپارشل اوپینین آپ ضرور شیئر کریں سوشل میڈیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں بھی آپ کو موقع ملے. Sir, thank you very much for your presence. It was Thank an you. honor to have you here. Pleasure was all mine. Thank you very much. Sir, the knowledge you have shared is invaluable, and we're again very thankful to Most have welcome. you here. Most welcome. Thank you very much. Before we go, let's take a moment to extend our thoughts and prayers to the people of Palestine. May they find peace and strength in the face of challenges. May the cries for the peace be heard, and may the international community come together to work towards the future where every individual in the region can live in dignity, security, and harmony. Inshallah, Palestine will be free. This is Khadija Idris signing off. Take care. Allah Hafiz.